नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन असगर। इस नए साल में आपको खुदावंद की नई खुशियाँ और नई बरकतें आपके लिए चाहते हुए आपको वेलकम करता हूँ आज के इस शो में, ईमान का सफ़र प्रोग्राम जो आपके लिए हम करते हैं। आज इस प्रोग्राम में आज ख़ास तौर पे इस नए साल में मैं खुदा से दुआ गो हूँ कि खुदावंद आपको एक नई शादमानी में, एक नई खुशी में और एक नई बरकत में खुदावंद हमारा खुदा आपको आगे लेके जाए और आप इस खुशी में, शादमानी में बढ़ते हुए उस जगह तक पहुँचे जहाँ खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है, यानी वो जगह जो उसने हमारे लिए तैयार की है। उसके बेटे यीशु ने कहा कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। और यकीनन वो खूबसूरत जगह आपकी मुंतज़िर है, मेरी मुंतज़िर है, उन सब के मुंतज़िर है जो उस कलाम के मुताबिक जो हमें दे दिया गया, यानी किताब मुक़द्दस, बाइबल मुक़द्दस हमें दे दी गई, अनजील हमें दे दी गई, उसके मुताबिक यीशु मसीह पर ईमान लाके आगे बढ़ते चले जाते हैं तो खुदावंद हमारा खुदा उनको उस हमेशा की ज़िंदगी में शामिल करता है। और आज जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं और ये प्रोग्राम आज का हमारा नया साल और मसीहत के ताल्लुक़ से है, ये प्रोग्राम ख़ास तौर पे हम इसलिए कर रहे हैं कि हम इस दिन की अहमियत को आपको ना सिर्फ बयान कर सकें बल्कि इसकी वो सच्चाइयाँ भी इस दिन के ताल्लुक़ से जो हैं, ख़ास तौर पे ये क्यों मुबारक दिन है, ये क्यों ऐसा एक दिन है जिसको हम मनाते हैं, ये नया साल क्यों हमारी ज़िंदगी में नई बरकतें कैसे लेके आ सकता है। और इस नए साल को जब से मनाया जाता है उससे पहले क्या इंसान के पास नहीं था और अब क्या वो चीज़ें हैं जो इंसान को यीशु मसीह के वसीला से मिल गई। आज हम उस पर बात करेंगे। इस नए साल को जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसके मुताबिक 1 जनवरी को मनाया जाता है और इसमें जूलियस कैलेंडर जो है, जूलियन कैलेंडर, वो भी 1 जनवरी ही के जो है को इसमें मनाते हैं लोग, जो पहले इससे कैलेंडर था। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि ऑर्थोडॉक्स एक कैलेंडर है, जो ऑर्थोडॉक्स चर्च जो इसको फॉलो करता है वो 14 जनवरी को करता है। और फिर चाइनीज़ न्यू ईयर एक ख़ास तौर पे मनाया जाता है जो 28 जनवरी को मनाया जाता है। लेकिन ये जो कैलेंडर है ये ख़ास एक अहमियत रखता है और इसकी ख़ास अहमियत आज उस पर हम बात करेंगे क्योंकि इस दिन यीशु मसीह का नाम रखा गया और इस दिन यीशु मसीह का खतना किया गया। और आज इस सारे टॉपिक पे, सब्जेक्ट पे बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर तहसीन गुल खान। डॉक्टर तहसीन गुल खान को आप सब जानते हैं, खुदा के बड़े अच्छे और खुदा के बड़े मंचे हुए खादम हैं, यीशु मसीह मिनिस्ट्री के बानी और चेयरमैन हैं और इसके साथ साथ एशियन क्रिश्चियन फेलोशिप लूटन चर्च के पास्टर हैं और एक सेकुलर जॉब में होते हुए कलाम का बड़ा अच्छा मुशाहिदा रखते हुए हमेशा आपके लिए ये बहुत सी खूबसूरत बातें कलाम से लेके आते हैं। डॉक्टर तहसीन, वेलकम टू द शो। आपको वेलकम करते हैं। आज दिन एक नया साल का है और हम गो के आज 3rd होगी, लेकिन जस्ट 2 डेज अभी हुए हैं। बिगिनिंग है, बिल्कुल बिगिनिंग है और इसको इंग्लिश में फीस्ट ऑफ द नेमिंग एंड सर्कमसिजम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी कि यीशु मसीह के नाम रखने और उनके खतने का दिन कहा जाता है। और यीशु मसीह की पैदाइश से पहले बिफोर क्राइस्ट कहा जाता था, उसको BC लिखा जाता है। और फिर मसीह की पैदाइश के बाद AD, एनो डोमिनी लिखा जाता है, यानी कि इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। तो पहले तो आप इस सब्जेक्ट के ताल्लुक से थोड़ा सा हमें बताइएगा, नए साल की जो अहमियत है, खतना और फिर इस मसीह का नाम रखा जाना, और फिर हम इस पे बात करेंगे ये जो BC और AD। और AD में अक्सर लोग इसको आफ्टर डेथ कह देते हैं, लेकिन ये आफ्टर डेथ नहीं है। अगर आफ्टर डेथ हो तो फिर 33.5 साल गायब हो जाते हैं, बीच में से गैप आ जाता है हिस्ट्री में। आप ज़रूर से बयान कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जैसे आपने कहा कि नए साल का जो मौका है, एक यूनिवर्सल ये कैलेंडर है जिसको पूरी दुनिया मनाती है। हम मुख्तलिफ मज़ाहब के कैलेंडर्स को देखते हैं, यहूदियों के भी नए साल आते हैं, उसमें हम देखते हैं कि
جو پرانے عہد کا کیلنڈر ہے اس میں 2 موقعوں پر وہ نیا سال مناتے ہیں، فسح کے ٹائم پر اور پھر بعد میں خزاں میں بھی. ہم پھر دیکھتے ہیں کہ اسلامک کیلنڈر بھی ہے، چائنیز کیلنڈر کا آپ نے ذکر کیا ہے. اس کے علاوہ ایک بکرمی کیلنڈر مجھے یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو پنجاب کے جو لوگ تھے وہ بکرمی کیلنڈر، راجہ بکرم سنگھ جو تھے یا راجہ بکرم جیت سکھ تو تھے نہیں تب اس زمانے میں، تو مسیح سے پہلے کا وہ کیلنڈر چلتا ہے. بدھزم کا اپنا ہے. تو سارے کے اندر جب ہم غور کرتے ہیں تو ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ دا ہول ورلڈ وانٹس ٹو ریسیٹ اگین. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ویک فنش ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک نیا ویک آتا ہے اور ہم ویکینڈ میں جاتے ہیں، کچھ لوگ دعا میں جاتے ہیں، کچھ لوگ کسی اور جگہ چیزوں میں چلے جاتے ہیں، ریلیکس کرتے ہیں یا کچھ بھی، اور پھر ہم ریسیٹ ہوتے ہیں. تو ہماری جو باڈیز ہیں، ہمارا مائنڈ سیٹ ہے، اس کو ریسیٹ کے اوپر جو ہے وہ رکھنا پڑتا ہے تاکہ ہم ریفلیکٹ کر سکیں. اور ہر منتھ کا آغاز ہوتا ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں جیسے ویکلی، پھر منتھلی، اور پھر ایونچولی سال کا بھی ہے کہ ایک پورا ایک سائیکل جو 12 مہینے کا ہے وہ ایک پورا ہوتا ہے. اس کے بعد ہم اس پر غور کرتے ہیں، ہم ریفلیکٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. اور سال ہی کے حوالے سے ہماری ایجز کا بھی پتہ لگتا ہے. لوگ کہتے ہیں جی آپ کتنے سال کے ہیں، تو ہم بتا سکتے ہیں کہ جی یہ بندہ 20 سال ہو گئے ہیں اس کو دنیا میں آئے ہوئے، 40 سال ہو گئے ہیں، 50 سال، 60 سال. وہ کیسے پتہ لگتا ہے کہ ہر سال جو ہے جب وہ دن آتا ہے جس دن ان کی پیدائش ہوئی ہوتی ہے تو ان کی زندگی کا ایک پرسنل نیو ایئر ہے. یعنی کہ ہر ایک شخص کا ایک سیپریٹ نیو ایئر بھی ہے. دنیا میں 8 بلین لوگ ہیں تو ہر ایک کی برتھ ڈے اپنے ٹائم کے مطابق آتی ہے. تو خدا نے ہمیں یہ کانسیپٹ اس لیے دیا کہ ہم جو ہے وہ ریفلیکٹ کر سکیں اور ہم اکائیوں کی شکل میں ہم اپنی زندگی کو دیکھ سکیں اور ہم یونٹس کو دیکھ سکیں. اور جیسے آپ نے کہا کہ کرسمس کی مناسبت سے جب ہم دیکھتے ہیں 25 دسمبر کو مسیح کی پیدائش کا دن جب سیلیبریٹ کیا جاتا ہے تو 8ویں دن جیسے شریعت کے مطابق لکھا ہے کہ لوکا کی کتاب میں کہ ختنہ کیا گیا، تو اس کے ایگزیکٹ 8 دن کے بعد 1 جنوری جو ہے وہ ٹائمنگ آتی ہے. اس والے سے بھی ریلیٹ کیا جا سکتا ہے. جی بالکل اس پہ. اور یہ خاص طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں اس پہ بھی بات کرتے ہیں کہ کیسے خدا نے تو ابتدا ہی سے، اگر پیدائش میں دیکھیں پہلا باب 14 آیت میں تو اس میں لکھا ہوا ہے اور خدا نے کہا کہ فلک پر نیر ہوں کہ دن کو رات سے الگ کریں اور وہ نشانوں اور زمانوں اور دنوں اور برسوں کے امتیاز کے لیے ہوں. تو یہ آپ نے جو بھی بڑا اس کو بتایا کلیئرلی، میں نے کہا اس کی آیت بھی پڑھ دوں. لیکن ایک بات جو اور آپ نے ٹچ کی ہے میں اس پہ بھی جانا چاہتا ہوں، کیونکہ دیکھیں یہ نیا سال جو ہے جب یہ منایا جاتا ہے تو یہ پورا ورلڈ وائڈ اس کی بڑی سیلیبریشن ہوتی ہے. اب جو بلیورز ہیں، جو ایماندار ہیں، مسیح پہ ایمان رکھنے والے، کلام کے مطابق چلنے والے، وہ اس کو جو ہے ایک اسپرچل پیوریفیکیشن کے طور پہ، یعنی کہ روحانی طور پہ پاک ہونے کے لیے، ذہنی طور پہ ان ساری چیزوں کو اپنے اندر سے دور کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ جو پچھلے سالوں میں یا پچھلے سال میں جو چیزیں ایسی تھیں زندگی میں جو نہیں ہونی چاہیے ان کو نکال کے نئے گولز اور نئے اپنے وہ ریزولوشن بنانے کا ریزولوشن کرنے کے لیے کرتے ہیں. لیکن دنیا جو ہے وہ اس دن کو بڑے شباب و شراب اور دوسری چیزوں دنیاوی کاموں میں کرتی ہے اور اکثر اس کو کرسچینٹی سے ریلیٹ کر دیا جاتا ہے. آپ اس پہ کیا؟ بالکل اس کا ریزن یہ ہے کہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ اگر کوئی انگریز ہے یا گورا ہے تو وہ کرسچن ہی ہوگا. تو یہ میں ہمیشہ اپنے دوستوں سے جو مسلم دوست ہیں یا پاکستان میں ہوتے ہیں ان سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہر گورا کرسچن نہیں ہوتا اور ہر کرسچن بھی گورا نہیں ہوتا. ہم کرسچن ہیں لیکن ہم انگریز نہیں ہیں، اور ہر انگریز بھی گورا نہیں. بہت سارے دہریے بھی ہیں اور پارٹی وغیرہ کرنے میں ضروری تو نہیں کہ دہریے نہ ہوں، کرسچن لوگ بھی کرتے ہیں. مسلم پاکستان میں دیکھ رہا تھا کہ پچھلے دنوں میں ایک مولوی صاحب وہ بڑا رو کے دعا مانگ رہے تھے اور وہ کافی دکھی تھے کہ ہماری قوم کو توبہ کی ضرورت ہے کیونکہ پاکستان میں جو ہے نیو ایئر نائٹ ٹائپ کا جو سین ہے بڑا مسلمانوں میں بہت زیادہ ہے. تو یہ پرسنل چوائس ہے، آپ اپنے سال کا اختتام کیسے کرتے ہیں اور نئے سال کا آغاز کیسے کرتے ہیں. بہت سارے لوگ گناہ اور بدی اور برائی کے اندر رہ کر اور طرح طرح کی ایسی کہہ لیں کہ ان گاڈلی چیز، میں یہاں پر ان ببلیکل نہیں کہوں گا کیونکہ ہر بندہ بائبل کو تو مانتا نہیں ہے، لیکن آپ جس بھی
مذہب سے تعلق رکھتے ہوں آپ پورے سال پر ریفلیکٹ کر سکتے ہیں اپنی ذات کے اندر نیکیاں اور بدیاں ان کو دیکھ سکتے ہیں اور آپ خدا کے سامنے جھک کر کہہ سکتے ہیں کہ خدا تو مجھے معاف کر اور مجھے قوت دے طاقت دے تاکہ میں نئے سال میں اچھے طریقے سے انٹر ہوں. تو یہ ایک چوائس ہے. لیکن اس کو ایسے جوڑنا کہ شاید یہ مسیحی لوگ کرتے ہیں یا مسیحی لوگوں میں یہ چیز ہے, ایسا نہیں ہے. اس کا مسیحیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر کوئی غیر خدائی یا نان ان گاڈلی کام کرتا ہے تو وہ اس کی اپنی ذاتی چیز ہے, لیکن اس کا مسیحیت میں نہ تو اس کا کوئی وہ کوئی ہے کہ مسیحیت شاید انکریج کرتی کہ یہ والا کام کریں. ہمارے لیے تو عبادت بلکہ میں ایک آیت اس لیے تھوڑا سا انٹرپٹ کر رہا ہوں, میں ایک آیت انجیل میں سے پڑھنا چاہتا ہوں, متی کی انجیل اس کا 12واں باب 35ویں آیت میں بڑے واضح طور پہ لکھا کہ اچھا آدمی اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے اور برا آدمی برے خزانے سے بری چیزیں نکالتا ہے. تو یعنی کہ جو خدا کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں, جو ایماندار لوگ ہیں, جو مسیحیت کو صحیح طور پہ فالو کرتے ہیں, مسیح کو فالو کرتے ہیں, وہ لکھا کہ اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکلتی ہیں. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ نئے سال میں دعاؤں کے ساتھ اور نئے ریزولوشن کے ساتھ نئی خدا کے سامنے اپنی جو وہ اچھی باتیں اور چاہتے ہیں کہ وہ کریں وہ اس کو رکھ کے آگے چلتے ہیں. اور مسیحیت کے اندر مجھے یاد ہے کہ بچپن سے ہم ایک پیسیج ضرور پڑھتے آئے ہیں, وہ ہے لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل, اس کا 13واں باب ہے اور اس کے 6 آیت میں لکھا ہے کہ یہ کسی پاکستان میں انجیر کے درخت کی تمثیل ہے کہ مالک اس میں پھل ڈھونڈنے آتا تھا اور نہیں پاتا تھا, اور اس نے پھر کیا کیا, باغبان سے کہا کہ دیکھو میں 3 سال سے آ رہا ہوں اور پھل نہیں مجھے مل رہا, تو اس کو کاٹ ڈال, یہ زمین کو روکے ہوئے. تو پھر لکھا ہے کہ باغبان نے کہا کہ نہیں مجھے ایک اور سال دے, میں اس کے اوپر محنت کروں. تو خدا کا جو طریقہ کار ہے ہماری زندگیوں کے ساتھ ڈیل کرنے کا, ہر سال کے اندر جب ہم نئے سال میں انٹر ہوتے ہیں تو خدا بھی یہی چاہتا ہے, اور خدا ہمارے زندگیوں کو کھنگالتا بھی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ ہم کتنے کو پھلدار تھے اور کیسے ہم آگے کو پھلدار ہوں گے, اور خدا ہم پر محنت بھی کرتا ہے. تو بائبل کی تعلیم یہ ہے کہ ہمیں اپنا جو تعلق ہے خدا کے ساتھ اس کو استوار کرنا ہے اور اس کو رینیو کرنا ہے, اس کو دیکھنا ہے کہ کہیں ہم اپنی دنیا کی بھیڑ میں, دنیا کے کاموں میں, دنیا کی بھاگ دوڑ میں کہیں ہم پیچھے تو نہیں رہ گئے, کہیں ہم مسیح کے ساتھ, خدا کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اس میں تو نہیں ہم کمزور پڑے. بالکل. تو اور اس میں خاص طور پہ ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند ہمارا خدا جو خالق ہے, مالک ہے, وقتوں کا بنانے والا, موسموں کا بنانے والا اور ہر ایک چیز کا خالق ہے, وہ انسان سے بار بار جیسے آپ نے کہا کہ موقع دیتا ہے, وہ نئی شروعات کی توقع رکھتا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ اپنی زندگی کو بدلے, اپنے خیالوں کو بدلے, اپنے سوچوں کو بدلے. اور یہ ابتدا سے ہی ایسے تھا. اگر ہم پرانے عہد نامے میں چلے جائیں تو وہاں بھی نئے سال کے تعلق سے ہمیں ملتا ہے. اور خروج کی کتاب میں اگر آپ چلے جائیں, ایکسڈس, بک آف ایکسڈس میں, اور اس کی اگر 12واں باب پہلی دوسری آیت دیکھیں تو لکھا ہے کہ پھر خداوند نے ملک مصر میں موسیٰ سے اور ہارون سے کہا کہ یہ مہینہ تمہارے مہینوں کا شروع اور سال کا پہلا مہینہ ہو. اور یہ اس وقت کے جوئش کیلنڈر کے حساب سے ابیب مہینہ یا نسان مہینہ, جس کو انگلش میں اویو اور نسان کہتے ہیں, یہ وہ مہینہ تھا جو ابھی بھی جوئش کیلنڈر میں اسی طرح ہے. اور اس میں مہینوں کو, جیسے 12 مہینوں کو ناپنے کے لیے, پھر سالوں کو میعاد رکھنے کے لیے. اور ایک بات خاص اس مہینے کی ہے, جب میں اس کو دیکھ رہا تھا تو یہودی جو خاص عیدیں مناتے ہیں وہ 7 عیدیں مناتے ہیں. 3 جو خاص عیدیں ہیں ان 7 میں سے وہ اسی نسان مہینے میں آتی ہیں, جس میں پہلی جو ہے فصح, عید فصح آتی ہے. پھر اس کے بعد دوسری جو ساتھ ہی اس کے سیکنڈ آ جاتا ہے, پہلے پھلوں کی عید آ جاتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ہے انلیون بریڈس کی آتی ہے, بے خمیری روٹی کی جو ہے آتی ہے, اور پھر وہ پہلے پھلوں کی. تو یہ تقریباً ایک ہفتہ یہ چلتا ہے. عبادتی ویک ہے, خوشی منانے کا ویک ہے, خدا کی شکر گزاری کرنے کا ویک ہے. سب سے بڑی پاس اوور کی تو شکر گزاری کا وقت ہے, پارٹی کا وقت نہیں, پارٹی کا نہیں, شکر کلینزنگ کا وقت ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے کہ ہم اس نئے سال کو کیسے مناتے ہیں. آپ اس کے بارے میں بالکل میں یہ ضرور کہوں گا, اور جیسے آپ نے کہا کہ خدا نے کہا تھا کہ یہ تمہارے لیے پہلا مہینہ اور سال کا آغاز ہو, تو اس کا تعلق اسی آیت کے ساتھ ہے جو آپ نے پیدائش 1:14 میں پڑھی تھی کہ سورج چاند ستاروں کا ذکر ہے, اور سورج چاند کو ہی ڈٹرمن کر کے, تو یہ ڈٹرمن کیا جاتا تھا چاند کے سائیکل کو اور یہ سب کچھ. تو یہ ایک یعنی کہ خدا نے ایک نظام دیا ہوا تھا. خدا ان چیزوں سے ابو ہے, لیکن خدا نے اس لیے دیا تھا تاکہ ہم کاؤنٹ کر سکیں چیزوں کو. اب جیسے آپ نے یہ بتایا کہ یہ پورا ایک ویک جو تھا یہ دعا کا ویک تھا, اور پرانے عہد میں ہر ایک چیز فزیکل لیول پہ ہوتی تھی.
آپ یہ دیکھیں کہ برہ لاتے تھے اور پھر وہ خمیر نکال دیتے تھے، پورا پورا ہفتہ گھر میں خمیر نہیں تھا آ سکتا، اور پولے لے کر آتے تھے کہ یہ پہلا پھل ہے، اور جو کی جو بالیاں اور یہ سب کچھ. لیکن نئے عہد میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہی چیزیں مسیح میں آ کر ہمیں ڈفرینٹ وے میں دکھائی دیتی ہیں، کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایک ویک کے لیے اپنے اندر سے خمیر نہیں نکالنا، گناہ کا خمیر ہمیں فار ایور کے لیے نکالنا ہے، اور فار ایور کے لیے صرف مسیح کا لہو ہے جو وہ کام کر سکتا ہے. وہ کام جو یہودی لوگ یا اسرائیلی لوگ فزیکل لیول پہ ایک سرٹن ایونٹ کے لیے کرتے تھے، خداوند نے وہ فار ایور ہماری زندگیوں میں اسٹیبلش کر دیا. ہمارے لیے برا بھی قربان ہو گیا. تو اور آپ یہ دیکھیں کہ یہودیوں کے کیلنڈر میں 2 دفعہ نیا سال مناتے ہیں، ایک دفعہ بہار میں اور پھر خزاں میں پھر آ کے 3 عیدیں، 7ویں مہینے کا تیسری مہینہ جو ہے اس میں مناتے ہیں. وہ ایکچولی نیا سال ایکچوئل سول نیو ایئر بناتے ہیں، جس میں نرسنگوں کی عید مناتے ہیں وہ، اور اس میں اس نئے سال کو مناتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا نرسنگا اور کیا ہو جاتا ہے کہ یسوع مسیح نے آ کے تمام دنیا کی خاطر، میرے اور آپ کے اور تمام دنیا کی خاطر اپنے آپ کو قربان کیا. اور یہ وہ یسوع ہے جس کا 8واں دن ہے آج جب یہ منایا جاتا ہے سال. اس 8ویں دن پہ اس کا ختنہ کیا گیا. اس کا نام یسوع یعنی کہ دنیا کا نجات دہندہ، دنیا کی نجات کے لیے آنے والا وہ رکھا گیا ہے. تو اس سے بڑا دن میں نہیں سمجھتا. ایک چیز میں ایڈ کروں گا کہ وہ غلط مناتے ہیں جو 7واں مہینے میں جا کے مناتے ہیں نا، وہ نہیں ہے آغاز. وہ کہتے ہیں شاید دنیا کا آغاز تب ہوا تھا، لیکن خدا نے جس چیز کا کہا تھا وہ بہار کے موسم، کیونکہ اس کو پتا تھا اس کے بیٹے نے آگے قربان ہونا ہے، تو وہ ربیوں نے بنایا ہوا ہے کہ شاید وہ نیا سال. لیکن ایکچوئل میں یہ ہے جو خدا نے کہا تھا. وہ کہتے تھے کہ اس دن آدم اور حوا پیدا ہوئے اور وہاں سے وہ اس کو شروع لیتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لیکن اصل میں وہ شروع اگر آپ لے بھی لیں تو اس شروع نے انسان کو کہیں تک پہنچایا نہیں، گناہ کی طرف دھکیلا. وہ کسی طرح بھی کفارہ تک انسان کو لے جانے کا وسیلہ نہ بن سکا وہ سب کچھ. لیکن یسوع مسیح کا آنا جو تھا، اور جس کی یہ نیا سال 8واں دن اس کا نام رکھا گیا اور اس کی ختنہ کیا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلا یسوع مسیح کا خون اس دن دنیا کے لیے آج کے دن بہا جب اس کا ختنہ کیا گیا. یقیناً وہ جب ختنہ کیا جاتا ہے تو بلڈ نکلتا ہے، تو وہ ایک شروعات تھی اس مخلصی کی، اس راہ کی جو انسان کے لیے تیار. اور پرانے عہد کا جو آپ بتا رہے ہیں وہ ہماری کہانی کا آغاز ہے. یہ سمجھے آدم کی پیدائش، عیدوں کا دیا جانا یا شریعت کا آنا، یہ سب کچھ. اور جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ بائبل کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ 7000 سال کا ذکر ہے، اور 7واں 1000 سال یعنی 1000 سال کی بادشاہی. تو ہسٹری کو ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ابھی آپ نے AD اور BC کا بھی ذکر کیا تھا، لیکن ہسٹری کو ہم 3 حصوں میں کلیئرلی ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. پہلا جو 2000 سال کا دور ہے یا پہلے 2 دن ہے، وہ گناہ کا دور کہلاتا ہے، جس میں آدم سے لے کر گراوٹ اور پھر نوح کا طوفان اور باپ ابراہیم کی پیدائش جو ہے، باپ ابراہیم تک جو ہے پہلے 2000 سال فنش ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے 2000 سال شریعت کے ہیں، یعنی کہ اسرائیل کا چنا جانا، غلامی میں جانا، سالوں کا ملنا اور عیدوں کا آنا، شریعت کا آنا، پھر بادشاہی کا آنا، داؤد بادشاہ کے ساتھ کورننٹ. لیکن اس میں بھی مخلصی جو فضل کا جو امپلیمنٹیشن وہ نہیں تھی ہو پائی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آخری 2000 سال جو ہیں جو AD کے والے سے ہیں، وہ مسیح کی پیدائش کو لے کر اور مخلصی کو اور پاکرو کے دور کو، کلیسیائی دور کے اوپر رہتے ہیں. اور اب ہم جو ہے بیچ میں گریس پیریڈ میں ہیں، اور آخری جو 7واں دن ہے جس کو 1000 ایئر یا ملینیل کنگڈم، جس کے اوپر ہم نے پروگرام بھی بہت سارے کیے ہیں مکاشفہ کی کتاب کو لے کر، ابھی ہم اس دور میں بھی داخل ہوں گے جو کہ اصل آرام ہے ہمارے لیے، جو خداوند کے ساتھ سبت گزارنا ہے ہم نے 1000 سال کا. تو اس میں ضرور ہم نے شامل ہونا ہے. تو لیکن ان سب کو ایک سائڈ پہ کر لیں، لیکن ایوری تھنگ واز بیفور کرائسٹ اور آفٹر ہز برتھ، لائک اینو ڈومینائی، جس کا مطلب ہے دا ڈے ہی واز بورن، یعنی مسیح کا دن. ہم اس میں مزید آگے بڑھتے ہیں، اور میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ضرور ہمارے اس پروگرام کو شیئر کیجئے. ہمارے پہ ایمان کا سفر پیج جو YouTube پہ ہے، جو فیس بک پہ، آپ اس کو لائک کیجئے. ہماری زندگی ٹی وی کا پاک زندگی پیج ہے، آپ اس کو لائک کیجئے. ہمارے زندگی ٹی وی کا جو ایپ ہے آپ اس کو بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں تاکہ یہ پروگرام اور بہت سے اور پروگرام آپ دیکھ سکیں. اور ہمارا نمبر ہے +1 585 542 5900. یہ ہمارا خاص واٹس ایپ نمبر ہے آپ کے لیے، تاکہ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے یا آپ کال کر کے ہمیں یہ سوال کر سکتے ہیں، یا آپ ہمیں میسج کر کے اس پہ سوال لکھ سکتے ہیں. اور میں خاص طور پہ اب کہوں گا کہ آپ ضرور اس پروگرام کو آج شیئر کیجئے، اور جہاں جہاں آپ دیکھ رہے ہیں، تاکہ یہ بہت سے لوگوں تک پروگرام
پہنچ سکے اور وہ اس بات کو جان سکیں کہ یہ کیوں نیا سال منایا جاتا ہے اور کیوں اس نئے سال کی اہمیت کیا ہے اور اس کی میرے اور آپ کی زندگی میں کیسے اہمیت بنتی ہے اور یہ کیسے ہمیں ایک نئی زندگی میں لے کے جا سکتا ہے۔ ہمارے پاس ایک سوال بھی ہے، ہم اس پہ چلتے ہیں۔ ایک ہمارے ساتھ ہمارے پادری صاحب، مسیح میں آپ کو سلام، میں عارف مسیح ہوں لاہور سے میرا یہ سوال ہے کہ ہم لوگ نئے سال ایک تہوار کی طرح کیوں مناتے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب کسی بھی چیز کو منایا جاتا ہے تو اگر تو آپ اپنے گھر میں اس کو منائیں گے تو وہ تہوار نہیں لگے گا، لیکن جب یہ یونیورسل ریڈمپشن کا دن ہے، پوری دنیا کے لیے یہ ایک کفارہ، یسوع مسیح کے کفارہ آنا، ایک کفارہ دینے کے لیے آنا، نجات کا پیغام لے کے آنا اور ہمیشہ کے لیے ان کو گناہ سے رہائی دینے کی بات ہے، تو جب دنیا منائے گی تو تہوار نظر آئے گا۔ ٹیکنیکلی یہ ایک، میں سمجھتا ہوں کہ تہوار اگر آپ نہیں کہنا چاہتے آپ نہ کہیں، میں بھی اس کو تہوار تو نہیں کہتا کبھی بھی، میں اس کو اپنے لیے ایک نئے دور کی آغاز اور خدا کی شکر گزاری کے ساتھ اس میں داخل ہوتا ہوں کہ خدا نے ایک اور نیا سال دیا ہے تاکہ میں اپنی اصلاح اور بہتر طور پہ کر سکوں، اور زیادہ خدا کی قربت میں جا سکوں، اور زیادہ خدا کے اس بڑے فضل کو بہتر طور پہ جان سکوں۔ ڈاکٹر تحسین، آپ ضرور کہیے۔ بالکل ایڈ کروں گا۔ ہم بھائی تہوار کے طور پر نہیں، مائل سٹون کے طور پر، مائل سٹون کو میرے خیال سنگ میل کہتے ہیں اردو میں، سنگ میل کے طور پر مناتے ہیں۔ آپ اپنی برتھ ڈے کیوں مناتے ہیں؟ اور جب مناتے ہیں بچوں کی یا اپنی، تو آپ جو تھیم ہوتا ہے اس میں یہی ہوتا ہے کہ ایک اچھا سال گزرا اور ایک برکت والا سال اور ایڈ ہو گیا، ہم ایک سال اور اپنی عمر میں آگے بڑھ گئے۔ تو سملرلی دنیا کی یہ برتھ ڈے سمجھ لیں ایک طرح سے، یا یوں سمجھیں کہ پوری دنیا یونیورسلی ایک دم ریسیٹ ہوتی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ اچھا ہم نے ایک اور جو ہے سال گزار لیا، اب ہمارے لیے امید ہے۔ اور اس میں لوگوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، لوگوں کی امید میں اضافہ ہوتا ہے، لوگ اپنے جو عہد ہیں اپنے ساتھ، خدا کے ساتھ، گھرانے کے ساتھ، ان کو یاد کرتے ہیں۔ آپ جیسے اپنی شادی کی سالگرہ مناتے ہیں، اینیورسری جس کو کہا جاتا ہے، تو یہ ایک یونیورسل اینیورسری ہے۔ تو آپ اپنے وائف کو اینیورسری کے موقع پر، میاں بیوی ایک دوسرے کو یاد دلاتے ہیں کہ ہم نے یہ عہد کیا، تو اسی سینس میں منایا جاتا ہے۔ لیکن بائبل میں نئے سال کو تہوار کے طور پر جو ہے وہ ایسے نہیں دیا گیا۔ ہاں، اس میں سوچ ضرور دی گئی تھی، کیونکہ جیسے ہم نے ابھی خروج کی کتاب میں پڑھا کہ خدا نے اسرائیل کو کہا تھا کہ تم اس کو سال کا شروع کے طور پر دیکھنا، لیکن اس میں بھی مقصد یہی تھا کہ تم اس مخلصی کو یاد کرنا جو ان کو مصر کے اندر ملی تھی، اور ہم اس مخلصی کو یاد کرتے ہیں جو مسیح میں ہمیں میسر ہے۔ اور آپ مختلف ٹائمز پر نیا سال منا سکتے ہیں، اپنی سالگرہ کو، اپنی اینیورسری کو، اور پھر دنیا کے ساتھ مل کر 1 جنوری کو بھی۔ ڈاکٹر تحسین، آگے بڑھتے ہوئے بات ہم نے کی تھی BC کی اور AD کی، میں چاہتا ہوں اس کو تھوڑا سا ہم اور مزید اس میں کھولیں کہ جب بیفور کرائسٹ جو دور تھا، آپ نے اس کو بیان کیا ابھی، اور کہ اس وقت شریعت آئی، نبی آئے، بہت سے پیغمبر آئے اور انہوں نے خدا کا پیغام پہنچایا، شریعت آئی، لیکن جو اس وقت لوگ تھے یا کہہ لیں کہ بنی اسرائیل تھے، وہ پھر بھی اسٹرگل کر رہے تھے، ایک کشمکش میں تھے، جد و جہد میں تھے کہ کیسے اس رہائی تک پہنچا جا سکے، کیونکہ نجات کا اس وقت بھی ایک تصور تھا، لیکن وہ نجات اس طور پہ نہیں تھی جیسے یسوع مسیح نے ہمارے لیے جس کا انتظام کر دیا۔ لیکن AD ان دا ایئر آف دا لارڈ، یسوع مسیح کی پیدائش کا جو سال شروع ہوتا ہے، اس میں ہم ایک خدا کی جو ہے نا بہت سی، اس کو گڈنس آف گاڈ کو کہہ لیں کہ دیکھتے ہیں، ہم خدا کی اس بڑی بھلائی کو دیکھتے ہیں جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہوئی، اور یہ بھلائی کا کام اور یہ نجات کا کام ہم مسیح کی پیدائش کے بعد ہم ایک دور دیکھتے ہیں جو شروع ہوا، اور یہ دور جو ہے یہ بحالی کا دور ہے، اور یہ انسان کو بحال کرنے کا دور ہے۔ اس کا شروع ہونا جو ہے خاص طور پہ ایک بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ اہمیت رکھتا ہے، اس لیے یہ نیا سال بھی منایا جاتا ہے۔ اور کیونکہ نارملی جو ایک تھوڑا سا اس کے اوپر جیسے میں نے دیکھا تھا کہ اس دن جس دن ختنہ کیا جاتا تھا اور جس دن نام رکھا جاتا تھا، اس دن وہ یہودی ریکارڈ میں بچہ داخل ہوتا تھا۔
8वें दिन जब उसका किया जाता था, तो उसका क्योंकि नाम रख दिया जाता था और खतना कर दिया जाता था, यहूदी शरीयत को पूरा कर दिया जाता था, तो उसका नाम एंटर होता था और वहाँ से साल शुरू होता था। तो ये आप ज़रा इसको, जो खुदा की जो भलाई है, इसके ताल्लुक से आप ज़रूर। बिल्कुल, यूहन्ना रसूल की मार्फत अंजील में लिखा हुआ है, पहला चैप्टर और उसकी 17वीं आयत में लिखा है कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, मगर फ़ज़ल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुँचे। तो पहले भी एक दफ़ा प्रोग्राम में मैंने इस पर कहा था कि इसका मतलब ये नहीं था कि खुदा का फ़ज़ल नहीं था दुनिया में, फ़ज़ल तो था लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता था, क्योंकि वो मीडियम नहीं अवेलेबल था जो कि ऐसा कफ़ारा, ऐसा ब्लड जो कि बेऐब हो। और जानवरों की कुर्बानी, जो आपने कहा कि निजात का जो कॉन्सेप्ट था वो सालाना निजात थी, जैसे इब्रानियों के ख़त में पौलुस रसूल कहते हैं कि जी पुराने अहद में यही था कि हर साल बिला नागा कुर्बानियाँ होती थीं और कफ़ारा किया जाता था, लेकिन उसकी वैलिडिटी जो थी वो लिमिटेड थी। हम देखते हैं कि अनलिमिटेड जो खुदा का कफ़ारा है, जो अटोनमेंट है, जिसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, वो मसीह में ही आकर मुमकिन हो सका। सो मसीह ने आकर, यानी कि मूसा फ़ज़ल के बारे में जानता तो था, क्योंकि मूसा ही की किताब में खरूज में लिखा है कि वो जो हज़ारों पर फ़ज़ल करने वाला, जब उसने खुदा की पुश्त को देखा था तो फ़ज़ल का जिक्र वहाँ पे है, लेकिन मूसा को ये पता था कि फ़ज़ल अप्लाई नहीं हो सकता। और स्ट्रगल यही थी लोगों की, क्योंकि बनी इसराइल जो थे वो फ़िज़िकल स्ट्रगल को समझते थे कि शायद ये फ़िज़िकल स्ट्रगल हमें रूहानियत में लेकर जाएगी, लेकिन जिस्मानी से जिस्मानी पैदा होगा हमेशा, रूहानी से रूहानी पैदा होगा। और आप ये देखें कि जिस्मानी काम जो है वो नेकी जो है आपको जिस्मानी बरक़ात तो दिलाती हैं, जब आप नेकी करते हैं तो आपको ज़मीन पर इज़्ज़त मिलती है, दौलत मिलती है, बरकत मिलती है, लेकिन निजात नहीं मिलेगी। निजात के लिए, यानी कि जो रूहानी चीज़ है, उसके लिए रूहानी एलिमेंट होना बड़ा ज़रूरी है, और वो रूहानी एलिमेंट सिर्फ मसीह यीशु की ज़ात से ही आकर हमें मिला, और मसीह के लहू के बहाने के वाले से। और इसी वजह से हम जब ये जो एडी की आप बात कर रहे हैं कि आफ्टर एनो डोमिनाई, नॉट आफ्टर डेथ, एनो डोमिनाई, और मसीह की पैदाइश से ही मखलसी का प्लान शुरू हो गया था ना। तो यानी कि डेथ जो थी मसीह की, वो तो एक पिनिकल था ना उस चीज़ का, रेजरेक्शन, बल्कि डेथ के बाद रेजरेक्शन जो थी वो उस प्लान को कंप्लीट कर देती है, और पाकरू का आना जो था वो फिर हो सका। क्योंकि एक और चीज़ मैं बड़े गौर से देख रहा था कि पुराने अहद में गैर ज़ुबानों का बोला जाना नहीं था, पुराने अहदनामे में रूह का वो नज़ूल नहीं था, उसमें वक्ती तौर पर पाकरू टच करता था, नबूवत थी, लेकिन जो गैर ज़ुबानों का बोला जाना और पाकरू का डेवलप कर लेना जो है, वो चीज़ जो है, उसके लिए मसीह का लहू का बहाया जाना बड़ा ज़रूरी था दुनिया में। लेकिन खुदा ने, मैं इस चीज़ को कलाम में से भी देखता हूँ कि अपने लोगों पे, अपने नबियों पे ये बात, जैसे आपने भी कहा कि मूसा इस बात को समझता था, प्रिपेयर कर रहा था, प्रिपेयर कर जानता था, तो खुदा ने ये बात जाहिर की थी कि एक छुटकारा उन्हें मिलेगा, छुटकारा देने वाला उनके लिए आएगा। नोहा में जब यिर्मयाह नबी लिखते हैं उसके 3 बाब 22 और 22 आयत में, और ये लिखा कि ये खुदावंद की शफ़क़त है कि उसने हमको कि हम फना नहीं हुए, क्योंकि उसकी रहमत लाजवाल है। और 25 आयत में वो कहता है, खुदावंद उन पर मेहरबान है जो उसके मुंतज़िर हैं, और उस जान पर जो उसकी तालिब हैं। तो उस वक्त भी खुदावंद के लोग जो मुंतज़िर थे खुदा के रहमत के लिए और खुदा की कुदरत को देखते थे। और 26वीं आयत इसी 3 बाब की नोहा की कहते हैं, लेमेंटेशंस इंग्लिश में है इसका, ये खूब है कि आदमी उम्मीदवार रहे और खामोशी से खुदा की नजात का इंतज़ार करे। अब ये खामोशी से इंतज़ार उस वक्त था, फिर 400 साल खुदा खामोश हुआ, बिल्कुल, और 400 साल खुदा नहीं बोला, और फिर जब खुदा बोला तो फरिश्ते के वसीला से ये पैगाम जो है मत्ती की अंजील में हम देखते हैं, और लिखा है कि पहला बाब में 20वीं की आयत में, और खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुद्स की कुदरत से है, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। अब ये जिस निजात के मुंतज़िर थे पुराने अहदनामे के लोग, बिल्कुल जिस निजात के मुंतज़िर थी दुनिया, यहाँ पे अब फरिश्ता पैगाम दे रहा है कि वो ही अपने लोगों को क्या देगा जी, उनके गुनाहों से निजात देगा। गुनाहों से निजात कोई भी नहीं दे सकता,
لیکن یسوع مسیح کے تعلق سے یہ کون کہہ رہا ہے؟ خدا کا فرشتہ. وہاں لکھا ہے کہ خدا کے فرشتے نے اسے کہا. کوئی دوسرا فرشتہ نہیں تھا. آج کل دوسرے فرشتے بڑے ہیں, بہت سے نبیوں کو دوسرے فرشتے بھی نظر آتے رہے, نبی بھی فرشتے ہیں آج. اور وہ لکھا ہے کہ وہ ڈرتے تھے. لیکن خدا کا, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو خدا کی طرف سے فرشتہ آتا ہے وہ ڈر اور خوف کو دور کرتا ہے. مقدسہ مریم پہ جب فرشتہ آیا اور اس نے اس کے ڈر کو دور کیا, اس نے کہا مریم مت ڈر. اسی طرح جب یوسف پہ اور دوسروں پہ جہاں بھی خدا کا فرشتہ آیا ہے وہ ڈر اور خوف کو دور کرتا ہے. لیکن بہت سے ہیں جن کا ڈر بڑھ گیا تھا نا, جن کا ڈر بڑھ گیا. لیکن جو بات یہاں خاص ہے یہ ہے کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا, اور یہ نام آج کے دن یسوع رکھا گیا جس کو ہم نیا سال مناتے ہیں. یسوع عبرانی میں جس کا مطلب ہے یشوع, یشوع کا مطلب ہے نجات. جو لکھا نا کہ نجات کے منتظر ہو, تو عبرانی زبان میں یہی ہوگا کہ یشوع کے منتظر ہو, یسوع کے منتظر ہو. اور یوئیل میں بھی ایڈ کر دوں, لکھا نا کہ میں ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا, بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے, خواب اور رویا کا ذکر ہے. اور پھر لکھا ہے کہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہ نجات پائے گا. اور اب شفٹ جو ہے بی سی ٹو اے ڈی, یہ بھی ایک اور چیز میں اس میں ایڈ کرتا چلوں کہ آپ دیکھیں کہ ارلی چرچ میں جو ڈسائپلس تھے ان کا فزیکل ٹیمپل کے ساتھ ریلیشن نظر آتا ہے کہ وہ جاتے ہیں ادھر عبادتیں کرتے ہیں. لیکن ایونچولی پھر جب ٹیمپل ڈسٹرائے بھی ختم ہو گیا, ٹھیک ہے نا, تو پاکرو کا آنا, اور پاکرو جو ہے پھر وہ ٹیمپل آف گاڈ از ایکچولی ہولی اسپرٹ ہمسیلف, اور اس کا ہمارے اندر رہنا. پھر پولس رسول نے ہمیں یہ بات بھید کی بتائی کہ اب تم زندہ خدا کا مقدس ہو, ٹھیک ہے نا. یسوع مسیح ٹیمپل ہے, یسوع نے اپنے آپ کو ٹیمپل کا, اس کے بعد اب ہم پھر ٹھہرے, پاکرو ہمارے اندر ڈیولپ کرتا ہے. تو ایک شفٹ یہ بھی نظر آتا ہے کہ جو ہیکل کا دور تھا, فزیکل ایلیمنٹس کا دور تھا, وہ پھر ختم ہو گیا مسیح کے جی اٹھنے اور پاکرو کے نزول کے بعد. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر چیز اسپرچل لیول پہ شفٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. اور ایک بہت بڑا یہ کام ہے, اور یہ جو نبوتیں جتنی بھی ہم پڑھ رہے ہیں سینکڑوں میں ہیں, وہ ساری کی ساری پھر وہ پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. کیونکہ بنی اسرائیل کا ایشو یہ بھی ہو گیا تھا کہ وہ صرف فزیکل غلامی سے آزادی کو سمجھتے تھے کہ شاید یہ مخلصی ہے, یہ ریڈیمپشن ہے جس کی بات ہو رہی ہے, کہ ہمیں کوئی یونان سے چھڑوا دے, مصر سے چھڑوا دے. کیونکہ ان کی پہلی جو کیس اسٹڈی ہے یا پہلا ان کا ایکسپیرینس یہی تھا نا کہ مصر کی غلامی سے موسیٰ نے چھڑوایا تھا. تو ان کو یہی تھا کہ جی اب اسوریوں سے چھڑوا دے, بابلیوں سے چھڑوا دے, یونانیوں سے. اور مسیح کے ٹائم پہ ان کو یہ تھا کہ کوئی آئے تو ہمیں رومیوں کی غلامی سے چھڑائے. لیکن مسیح کا آنا تھا وہ تھا گناہ کی غلامی سے چھڑانا, اور پوری دنیا کو. دیکھیں یہ دنیا کی غلامیاں تو پھر کسی نہ کسی وقت چھوٹ جاتی ہیں, لیکن مرض گناہ کا علاج کسی کے پاس نہیں, نہ اس سے کوئی چھڑا سکتا ہے, موت میں بھی نہیں علاج. اور بالکل, اور یسوع مسیح نے یہ بہت بڑا کام جو ہے یہ آ کے کیا, جس کو ایکچولی جس کی صحیح ضرورت تھی. اور آپ نے بالکل درست کہا کہ یہ اسپرچل ہے, کیونکہ جو ہمیں بائبل کا جو مین پیغام ہے وہ اسپرچل ہے, وہ روحانی برکتوں کے تعلق سے ہے. دنیاوی برکتیں روحانی برکتوں کے ساتھ ساتھ ملتی ہیں. اسپرچل پہلے ہے, فزیکل بھی ہے, کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ بائبل کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو 1000 سال کی بادشاہی وہ فزیکل ہے, لیکن بائبل میں ہمیں یہ سکھایا گیا کہ افضل جو ہے, لکھا نا کہ روح مستعد ہے, جسم کمزور ہے, تو خدا ہمیں فزیکل ریڈمپشن بھی دے گا. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ پہلے ہماری روحوں کا چھٹکارا ہوا ہے, اس کے بعد ہمیں جلالی بدن کیوں دے رہا ہے, وہ ہمارا فزیکل ریڈمپشن ہے, کیونکہ ابھی بھی ہم اس بدن میں ہیں جس میں ہم سے گناہ ہوتا ہے. تو ہمارا ریڈمپشن کا سفر جو ہے وہ روح سے شروع ہوتا ہے, اور روح ہماری بچائی گئی ہے, اور ہمیں پاکرو ملتا ہے. اس کے بعد ہم ایک فزیکل ریڈمپشن میں جب جائیں گے, جب ہمیں جلالی بدن ملے گا, تب ہم روح بدن جان تینوں میں ہم ریڈیم ہو جائیں گے, اور پھر ہم خداوند کے حضوری میں ہمیشہ. میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ ضرور آپ کا اگر کوئی بھی سوال ہے تو آپ ہمیں +1 585 542 5900 یا ہمارا اسکائپ جو ہے زندگی ٹی وی کا, وہ زندگی ٹی وی ہے اس کی اسکائپ آئی ڈی, آپ اس پہ ہمیں کال کر سکتے ہیں. اور آپ کے اسکرین پہ لوکل نمبر بھی چل رہے ہوں گے, آپ لوکل نمبرز پہ بھی آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. اور کال کر کے آپ کا کوئی بھی اگر سوال ہے تو آپ خاص طور پہ اگر آج کے پروگرام کے تعلق سے ہے تو ضرور ہمیں کیجیے, ہم آپ کا سوال کا جواب دیں گے. اور اس کو شیئر کیجیے فیس بک پہ یا سوشل میڈیا پہ, جہاں کہیں آپ اس کو دیکھ رہے ہیں آپ اس پروگرام کو شیئر کیجیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پیج جو ایمان کا سفر پیج ہے اس کو یوٹیوب پہ, اور آپ اس کو جو ہے فیس بک پہ آپ اس کو ضرور لائک کیجیے, تاکہ یہ پروگرام آپ تک مسلسل پہنچتے رہیں اور نئے پروگراموں کی بھی جو ہے اطلاع آپ تک پہنچتی رہے. ڈاکٹر تحسین, آگے بڑھتے ہوئے
میں خاص طور پہ یہاں پہ جب دیکھتا ہوں کہ یسوع مسیح کا پیدائش ہو گئی ہے آج کے دن، اس وقت آج سے 2000 سال پہلے ان کا ختنہ کر کے ان کا نام رکھ دیا گیا ہے، اور اب وہ یسوع مسیح نے پروکلیمیشن کیا کی، انہوں نے مطلب کہ کیا جو تھی ان کی منادی کیا تھی، ان کی بات انہوں نے کیا کی. تو سب سے پہلے انہوں نے کیا کہا تھا، لوکا 4 باب اور اس کی 18 آیت میں 18 آیت میں ہم دیکھتے ہیں، اور 19 آیت 20 آیت اگر ہم دیکھ سکتے ہیں، لکھا وہ کہتے ہیں کہ خدا کا روح مجھ پر ہے، اور اس لیے کہ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ میں قیدیوں کو رہائی، اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، اور کچلے ہوئوں کو آزاد کروں. اور پھر اس کے بعد ہم اس میں مقبولیت کے سال کی منادی کروں، سالم کے منادی کروں. تو اب قیدیوں کو رہائی. اب یہ قیدی جو ہیں کس طرح کے قیدی؟ کیا یہ وہ جو جرائم کر کے قیدوں میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ کیا ہے؟ ان کے لیے بھی اسپرچل تو رہائی ہے ہی ہے اگر اپنے گناہوں کا وہ اقرار کر کے توبہ کر لیتے ہیں یہ. لیکن وہ آزادی کی بات کر رہے ہیں جو ابلیس کی قید میں ہے، جو ابلیس نے اپنے شکنجے میں لوگوں کو لیا ہوا ہے. اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ اندھوں کو بنائی، جو اسپرچلی بلائنڈ ہے، جن کی ابلیس نے روحانی آنکھوں کو بند کیا ہوا ہے. یسوع مسیح کا آنا اس لیے بھی ہوا کہ وہ ان کے کرے، اور کچلے وہ کو جو ابلیس نے مختلف طریقوں سے. آج آپ دیکھیں تو ہمارے ڈرگ ایڈکٹس ہیں جو مختلف طرح کے ایڈکشن میں پڑے ہوئے ہیں، مختلف طرح کی گناہوں میں ایسے پڑے ہوئے ہیں کہ وہ بالکل ان کی زندگی ایسی ہے جیسے کسی کچلے ہوئے شخص کی ہے. آپ اس پہ ضرور تبصرہ کیجیے گا. بالکل یہ جیسے یہاں پر جو ایلیمنٹس بتائے جا رہے ہیں یہ فزیکل ساؤنڈ کر رہے ہیں، جیسے لکھے نا کہ غریبوں کو خوشخبری. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امیروں کو کوئی خوشخبری نہیں ہے. غریب سے مراد فارسی میں جو ورڈ ہے غریب، اس کا مطلب ہے مسافر کی بات ہو رہی ہے، جو کہ عارضی طور پر ایک جگہ پر ہیں. جیسے لکھے نا کہ جو دل کے غریب ہیں، تو جو یعنی کہ اپنے مائنڈ سیٹ میں اس دنیا کے نہیں ہیں، ان کے لیے خوشخبری. کیونکہ خداوند نے خوشخبری یہ دی کہ ہم جو اس دنیا سے نکلنا چاہتے ہیں، ہم ہمیشہ کی زندگی میں خدا کی بادشاہی میں جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ خوشخبری ہے. قید اور اندھا پن اور کچلا پن جو ہے، کچلا ہونا، یہ بیسیکلی یہ ابلیس کے وہ سارے حملے ہیں جو کہ روحانی طور پر ہم سب پر کیے گئے. گراوٹ کے بعد آپ دیکھیں کہ آدم جو تھا وہ گناہ میں پڑھ کر روحانی اندھے پن کا شکار ہو گیا، وہ موت کا شکار ہو گیا، کچلا گیا، اس کو نکال دیا گیا. اور یہ سب کچھ پھر مسیح نے اپنے پر بھی لے لیا. یعنی کہ لکھا نا کہ ہماری خاطر وہ کچلا گیا، ہماری خاطر جو ہے اس نے وہ غریب ہو گیا، ہماری خاطر وہ قید میں پڑا، ہماری خاطر جو ہے وہ اس نے دکھ اٹھایا. تو یہ سزائیں تھیں جو کہ یہاں پر ذکر ہے. اور لکھا نا کہ خداوند کے سال مقبول، یعنی کہ قبولیت کا جو سال ہے وہ ایک نئے دور کی بات ہو رہی ہے. یعنی کہ 1000 سال کی بادشاہی اور پھر ہمیشہ کی جو ایٹرنٹی کی بات ہو رئی ہے کہ دا فیور آف دا لارڈ، دا ایئر آف دا فیور آف دا لارڈ. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہر نئے سال کے موقع پر میں جب دعا کرتا ہوں پرسنلی تو ہمیں خدا کی فیور نظر آتی ہے اپنی لائفز میں، لیکن آن دی ادر سائڈ ہمیں کمیاں بھی نظر آتی ہیں اور گراوٹ بھی نظر آتی ہے. اور یہ بھی نظر آتا ہے کہ ہم پچھلے سال بھی ہم سے گناہ کوتاہیاں ہوئی اور یہ بھی پتہ ہے کہ اگلے اس سال میں بھی ہوگا، لیکن ہمیشہ کے لیے گناہ سے آزادی جیسے وہ ہمیں کیسے ہم نکل سکتے ہیں، بچ سکتے ہیں، کیسے اس کو پلان کر سکتے ہیں خدا کی مدد. اور مقبولیت کا سال جو ایکچوئل میں ہوگا وہ جب ہم بادشاہی میں چلے جائیں گے. اور یہی ہے جو نئے سال کو جو منایا جایا، جس کو ہمارے بھائی ابھی کہہ رہے تھے کہ تہوار کہتے ہیں، وہ نہیں ہے بلکہ دعا میں ٹھہر کے خدا سے قوت کو مانگنا. مجھے بڑی اچھی یاد ہے کہ ایک ہم لسٹ بناتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس لسٹ کو ہم اگلے سال کی اپنی کیا ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہمارے لیے کرے، کیسے ہم اس پہ اپنے آپ کو تیار کریں، اور جو غلطیاں جو ہم سے پہلے ہوئیں اس کو کیسے ہم نہ دہرائیں. تو یہ وہ کہتے ہیں. اور اسی لیے اگر متی کے انجیل میں دیکھیں تو یسوع مسیح نے کے تعلق سے لکھا ہے کہ وہ ان کے گناہوں سے ان کو نجات دے گا. پہلا باب اس کی 21ویں آیت میں کہ وہ ان کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. اور یہ نجات دینے کے لیے اور روحانی طور پہ ان کو آگے لے کے جانے کے لیے، بڑی برکتوں میں لے جانے کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ یسوع مسیح کا آنا، اور آج جب ہم اس کے تعلق سے بات کر رہے ہیں، اس نئے سال کے تعلق سے بات کر رہے ہیں، یسوع مسیح کا آج 8ویں دن نیا سال جس کو ہم مناتے ہیں، اس میں اس کا نام رکھا جانا
اور اس کا ختنہ کیا جانا، اور جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ یہاں سے وہ جو ہے ریڈیمپشن کا، رہائی کا، بحالی کا کام، یعنی کہ یسوع مسیح کے سرکمسیزن کے ساتھ اس کے لہو کا پہلے سب سے پہلا بہنا کا یہاں سے کام شروع ہوتا ہے، اور جو ہم اینڈ میں دیکھتے ہیں جا کے کہ کیسے اس نے قربانی دے کے صلیب پہ قربان کر کے وہ لہو انسان کے دنیا کے لیے قربانی کے طور پہ، جیسے آپ نے بات کی تھی کہ پہلے تو ہر سال قربانی دینی پڑتی تھی، اور ہر سال بکرے، بچڑے، مینڈوں اور پتہ کمریوں اور کن کن چیزوں کی قربانی سسٹم کے باؤنڈ ہو گئے تھے. ہاں جی، لیکن اب یسوع مسیح کی قربانی کے بعد لکھا ہے کہ اب کسی اور ہمیں قربانی کی ضرورت نہیں ہے، کسی طور پہ ہمیں اور کسی ایسی چیز کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ یسوع مسیح کی قربانی جو ہے وہ ہر طرح کے کچلوں کو آزاد کرتی ہے، ہر طرح کے گناہ گاروں کو رہائی بخشتی ہے، اور خاص طور پہ چاہے کسی طرح کی بھی کوئی انگزائٹی میں ہے، کوئی ڈرگز میں ہے، کچلا ہوا ہے، ان چیزوں سے خداوند یسوع مسیح پہ ایمان لانے سے اور اس کے پیچھے چل کے کلام کے مطابق چلنے سے کلام بتاتا ہے کہ بالکل. اور ہمیں بھی یہ ڈٹرمن کرنا چاہیے ہمارا رویہ کیا ہے، کہ کیا ہم صرف ٹیمپرری سلوشن چاہتے ہیں یا پھر ہم پرماننٹ سلوشن چاہتے ہیں. آج کے دور میں آپ یہ دیکھیں کہ لوگ اور مذاہب ایسے سسٹمز میں پھنسے ہوئے ہیں، جیسے پرانے عہد میں ہمارے باپ دادا پھنسے ہوئے تھے، کہ وہ ایک ریگولر پر ٹیمپرری سلوشن کو جو ہے ریپیٹڈ سلوشن میں پڑے ہوئے تھے، ہر چیز بار بار ریپیٹ ہو رہی. لیکن خدا کا مقصد کیا تھا کہ خدا نے ایک پرماننٹ سلوشن لوگوں کو دینا تھا. تو آج کی بھی نیڈ یہی ہے سب کی. خدا چاہتا ہے کہ لوگ جو ہیں ہم سب اس پرماننٹ سلوشن کو ریسیو کریں. ایک اور ایگزامپل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایوب نبی کی کتاب میں، اس میں بھی ذکر ہے برتھ ڈیز کا بھی اور ویسے بھی نئے سال کے والے سے، کہ دو طرح کا ڈفرینٹ رویے تھے. دیکھتے ہیں کہ ایوب کی کتاب پہلا باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے کہ ایسا اہل مشرق میں تھا کہ وہ سب سے بڑا آدمی تھا، اور اس کے بیٹے ایک دوسرے کے گھر جایا کرتے تھے، اور ہر ایک اپنے دن پر، موسٹ پروبیبلی برتھ ڈے کی بات ہو رہی ہے، ضیافت کرتا تھا اور اپنے ساتھ کھانے پینے کو اپنی 3 بہنوں کو بلوا بھیجتے تھے. اب ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہاں پر کوئی گناہ یا بدی کرتے تھے، اوبیسلی فیملی میں ہوتے تھے، لیکن لکھا ہے کہ جب ان کی ضیافت کے دن پورے ہو جاتے تو ایوب انہیں بلوا کر پاک کرتا اور صبح تو سویرے اٹھ کر ان سبوں کے شمار کے مطابق سوکھنے قربانی چڑھاتا تھا، کیونکہ ایوب کہتا تھا کہ شاید میرے بیٹوں نے کچھ خطا کی ہو اور اپنے دل میں خدا کی تکفیر کی ہو. ایوب ہمیشہ ایسا ہی کیا کرتا تھا. اور آپ یہ دیکھیں کہ راست باز شخص ہے، کامل ہے اور خدا سے پیار کرتا ہے، تو وہ ہر ایسے مائل سٹون پر خدا کو یاد کرتا تھا اور معافی مانگتا تھا، اور اپنی فیملی کے ساتھ مل کر ان کے بہاف پر. اور یہی میسج ہمیں خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں بھی ہر سال کے آغاز پر ایسے ہی کرنا ہے، کہ ہمیں اوبویسلی ہم قربانیاں تو نہیں لاتے، لیکن ہم اپنے آپ کو، بائبل میں لکھا نا کہ آپ ایسی پاک قربانی ہونے کے لیے دے دو جو زندہ اور پاک ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے پولس رسول کہتے ہیں خدا کو پسندیدہ. تو ہمیں بھی اس چیز کے والے سے، اور اس سال ہم نے اپنی کلیسیا میں کیا کہ ہم نے جتنی بھی فیملی چرچ میں بیٹھی سب کو کہا کہ اپنے گھرانوں کے ہاتھ پکڑو، ماں باپ اور اسپیشلی باپ جو ہے وہ بیوی اور بچوں کے، اور سب ہر فیملی یونٹ نے اپنے اپنے ہاتھ پکڑے، اور ہم نے مل کر دعا کی. ہم نے کہا کہ ہم کلیم کریں خدا کی حضوری میں بلیسنگز کو، اور ہم معافی مانگیں اپنے گناہوں کی اور پچھلے سال کی کمیوں کی. تو یہ بڑا ضروری ہے اس چیز کو جو ہے وہ اپلائی کرنا. اور جیسے آپ نے مسیح کا ذکر کیا، پیدائش کا ذکر کیا، ختنے کا، مرنے اور جیٹنے کا، یہ سب کچھ تب ریلیونٹ ہوگا اگر ہم اپنی زندگی کو مسیح کے والے کریں گے، ادروائز اپنی روٹین میں پڑے رہیں گے. پہ جیسے کلام مقدس بتاتا ہے، جیسے کلام میں یسوع مسیح نے تعلیم اسی لیے دی، اور یسوع مسیح کی تعلیم جو ہے میں سمجھتا ہوں وہی جب تک ہماری مشل راہ ہے تو وہی ہمیں نجات دے سکتی. یسوع مسیح نے خود اس تعلق سے بڑی کلیئر، وہ کہتے ہیں نا پروکلیمیشن، انگلش کا ورڈ مجھے بار بار آ رہا ہے، اور ایک طرح کے اس نے اعلان کرنا کہہ دیا، اعلان کیا چیزوں کا. اور یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ یوحنا 14 باب میں لکھا ہوا ہے، غالباً 6 آیت ہے، راہ، حق اور زندگی میں ہوں، میرے وسیلہ کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں جاتا. اور پھر یسوع مسیح نے خود کہا تھا کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پہ بھروسہ رکھتے ہو، مجھ پہ بھی بھروسہ رکھو. بلکہ یسوع مسیح نے وہ تمام باتیں جو خدا نے پروکلیم کی، وہ ساری باتیں یسوع مسیح نے اس کو دہرایا، اس کو کہا کہ تم مجھ پہ بھی ایمان رکھو. اور اس نے کہا کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں. تو آخر تک کوئی بھی دنیا کے ساتھ رہا نہیں. جتنے نبی آئے وہ آئے اور انہوں نے اپنی زندگیاں پوری کی اور مر گئے اور قبروں میں چلے گئے. لیکن ایک یسوع مسیح تھا جس نے موت اور قبر پہ فتح پا کے زندہ ہو کے، اور لکھا ہے کہ وہ
آسمان پر اٹھا کے لے گیا اور اس نے پھر کہا تھا کہ میں پھر آؤں گا، اور پھر آ کے اس نے اپنے لکھا ہے کہ میں ایمانداروں کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا اور جو اس کے ساتھ نہیں چلتے وہ ہمیشہ کی ہلاکت میں جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یسوع مسیح کی جب ہم یہ پیدائش اور آج بات ان کے نام رکھنے کی اور ختنے کی بات کرتے ہیں اس نئے سال میں، تو یسوع مسیح کی تعلیم کو اور جو وعدے یسوع مسیح نے کیے ہیں ان کو ضرور یاد کرنے کا بھی وقت ہے، تاکہ ہم کسی طرح، کیونکہ ایک جو کہتے ہیں نا ابلیس ہے، وہ ہمارے کانوں میں غلط باتیں بھی ڈالتا ہے، وہ ہمارے کانوں میں دوسری چیزیں بھی ڈالتا ہے، اور آج کل بہت سی چیز نوجوانوں کو انٹرنیٹ، میڈیا، دوسری چیزوں سے ڈال دی جاتی ہیں، لیکن کلام مقدس جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ وہ واحد کتاب ہے جو اب ازل سے ابد تک یہ ایک ہے، ایک رہے گی، اور اس کا ایک لفظ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوگا۔ آپ اس کے تعلق سے کیا کہیں؟ ضرور، میں یاد کر رہا تھا، آئی تھنک لاسٹ ایئر تھا یا اس سے پہلا جو تھا 2020 یا 2021، ہم دیکھتے ہیں کہ سال کا آغاز جو تھا وائلڈ فائر سے ہوا آسٹریلیا میں، اور بڑی آگ لگ گئی تھی، پورا مہینہ چلتی رہی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ٹینشنز، جنگوں کے والے سے تھوڑا سا پینڈیمک، اور پھر لاک ڈاؤنز اور پتہ نہیں کیا کیا۔ اور ایک چیز جو نظر آ رہی تھی وہ یہ تھا کہ زندگی کتنی اسٹرانگ ہے، کہ سروائیول، انسان جو ہے دنیا سروائیو کر گئی اس چیز میں، لیکن کتنی کہہ لیں کہ فریجائل بھی ہے، کہ پتہ نہیں چلا، کئی لوگ ایسے جو ایک دم جو ہے وہ اس دنیا سے جاتے رہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے ایونٹس جو ہے یہ چیز بتاتے ہیں۔ لیکن مسیح میں ہونا اور پاک روح کی پروٹیکشن میں ہونا اور مسیح کے اندر ہمیشہ کی زندگی میں ہونا، یہ ایک بہت بڑا ڈفرینس کریٹ کرتی چیز۔ میں یہاں پر کسی مذہب یا کسی قوم کو کمتر نہیں کہہ رہا، لیکن آئی ڈونٹ نو کہ ان کے کیا ایکسپیرینسز ہیں، وہ شاید شیئر کر سکیں، لیکن میں نے ایک چیز اپنی ذات میں اور اپنے ارد گرد لوگوں میں دیکھی کہ جو لوگ مسیح میں ہیں، دنیا کے حالات جیسے بھی ہوں، ایمان ایسا جو ہے، اور خدا کی پریولیج اور خدا کی فیور، جیسے لکھے نا کہ اس کی مقبولیت کے سال کی منادی، تو یہ جو فیور آف لارڈ ہے، یہ دیکھی اپنی زندگی، اپنی ذات میں ایکسپیرینس کی، اور اپنے ارد گرد کے لوگوں میں، کلیسیا میں ایکسپیرینس کی۔ تو یہ ایک بڑی زبردست چیز ہے جس سے میں نے، جیسے میں نے کہا ہے کہ میں دنیا کے باقی لوگوں کو نہیں کہہ رہا کہ ان کے پاس شاید کوئی فیور نہیں، لیکن مقصد یہ ہے کہ میں نے ایٹ لیسٹ ان سے سنا نہیں ہے کہ ایسا کچھ تھا، خوف تھا، دھڑکا تھا، کام اعتقادی تھی، اور موت کا خوف تھا، یہ سب چیزیں تھیں۔ لیکن ایمانداروں میں، مسیحی ایمانداروں میں یہ چیز میں نے بڑی بغور دیکھی کہ ایک خاص ایمان تھا، اور ڈسپائٹ دا ہول اپوزیشن، ڈسپائٹ کہ دنیا کیسے چل رہی ہے، فائنینشیل سچویشن نیچے آ رہی ہے، اور خدا کے لوگوں کے گھروں میں جو تھا وہ برکت چل رہی تھی، اور خدا نے بالکل، اور جابز بڑھ رہی ہیں، چیزیں بڑھ رہی ہیں، اور خدا نے فراوانی دی اور برکتیں دیں۔ اور یہ میں اپنی زندگی کا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں، باقی لوگوں کو ہائے ہائے کرتے بھی دیکھا جو ایمان میں کم ہے، مسیحیت میں نہیں ہے، لیکن میں نے یہ ضرور دیکھا کہ خدا کا ایک خاص فیور جو تھی۔ اور بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ خدا کسی کا وہ نہیں ہے، طرفدار نہیں ہے، لیکن خدا کے بیٹے بیٹیاں جب ہم بنتے ہیں تو اس کے ایک ہمیں بلیسنگ بھی اسپیشل بالکل، یہ خدا کا وعدہ ہے جو میں کہنا چاہ رہا تھا۔ کلام مقدس میں لکھا کہ ببر کے بچے تو حاجت مند اور بھوکے ہو سکتے ہیں، لیکن خدا کے طالب کبھی بھی محتاج نہ ہوں گے۔ اور یسوع مسیح، اسی لیے بار بار میں ان کی تعلیم کی بات کرتا ہوں کہ جب ہم ان کی تعلیم کے مطابق چلیں گے تو یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اور اسی محبت میں ان دنوں میں دیکھا کہ کتنے مسیحی تنظیمیں جو ہیں، لوگ جو ہیں، وہ دنیا میں نکلے اور انہوں نے آگے بڑھ کے ہیلپ کی، مدد کی، جس طرح بھی ہو سکا مدد کی۔ اور ایک بات تو میں بڑی خاص ہے، یسوع مسیح نے یہ کہا تھا، اور یہ خاص تعلیم کی بات ہے، اگر کوئی دنیا کو حاصل کرے اور اپنی جان کھو دے تو کیا فائدہ۔ تو یسوع مسیح کو اگر آپ پالیں گے تو آپ نے سب کچھ پا لیا، آپ کی جان بھی کبھی نہیں جائے گی، آپ کی دنیا میں بھی خداوند کے ساتھ آپ سرفراز رہیں گے، سرخرو رہیں گے، اور آئندہ جہان میں بھی اپنی زندگی کے وارث ٹھہرائیں گے۔ اور اسی لیے غلطیوں کے خط میں 5واں باب پہلی آیت کہتی ہے، پس قائم رہو اور غلامی کے جوئے میں نہ جتو۔ اب یہ غلامی ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ یہ گناہ کی غلامی ہے، یہ ابلیس کے ساتھ مختلف جوؤں میں جت جانے کی غلامی ہے، اور کچل لے جانے کا، جیسے ہم اس کے شکار ہو جاتے ہیں، اس کے ہتھ کنڈوں کا۔ تو اس غلامی میں خدا کا کلام کہتا ہے کہ ہمیں دوبارہ نہیں جانا۔ اور اس نئے سال میں میں سمجھتا ہوں ہمارا ایک نیا ایک
جو ہے وعدہ اپنے آپ سے سب سے پہلے اور پھر اپنے گھرانے سے اور پھر دنیا سے یہ ہونا چاہیے کہ ہم یسوع مسیح کے ساتھ چلتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے ان برکتوں کو حاصل کریں گے جو اس نے ہمارے رکھی ہیں، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ بس قائم رہو اور غلامی کے جو نہ جتو، اور پھر اس لیے کیوں پہلا پطرس 2 اس کی 9 آیت کہتی ہے کیونکہ تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کہنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایک ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں تاریکی میں سے نکال کر اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے۔ تو یہ عجیب روشنی یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں دنیا کا نور ہوں، بالکل، اور یہ عجیب روشنی یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس دنیا میں آج بھی پھیلی ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کے مطابق چلنا ہے۔ اور جو خدا کے ساتھ چلنے والے، یہ ایک بڑا رتبہ ہے کہ تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کہنوں کا فرقہ اور ایک مقدس قوم۔ اب پہلے مقدس قوم یہودی اور بنی اسرائیل تھے، لیکن اب جو ٹھہرا دیے گئے یسوع کے لہو سے جو خریدے گئے، دھلے گئے، یسوع پہ ایمان لانے والے، آج خاص طور پہ یہ وہ دن ہی یسوع مسیح کی نام رکھنے کا ہے، یسوع نام رکھا گیا۔ میں سمجھتا ہوں اس نام کو آج اپنا لینے کا دن ہے، آج اس نام کو اپنے ساتھ ہمیشہ کے لیے باندھ لینے کا دن ہے۔ اور اگر کوئی بھی ایسا کرے گا، میں اپنے ناظرین سے آج خاص طور پہ کہوں گا، اگر آپ کسی بھی رنگ، نسل یا مذہب سے ہیں، آپ کے لیے آج خاص موقع ہے کہ آپ آئیں اور یسوع مسیح کو قبول کریں، اس کی وہ بڑی کامل اور کافی قربانی جس کے لیے وہ یسوع مسیح دنیا میں آئے، آج وہ آپ کے لیے بھی موجود ہے، تاکہ آپ اس قربانی کو کے وسیلہ سے ہمیشہ کی ہلاکت سے بچ جائیں اور ہمیشہ کی زندگی میں چلے جائیں۔ ڈاکٹر تحسین، آپ ضرور ایڈ کروں گا، ایڈ کیجیے۔ بالکل، بڑی آپ نے جو ہے بڑی زبردست ایک بات کی تھی کہ جو اپنی جان کو بچانا چاہے یا جان کو کھو دے، تو آپ نے کہا کہ جو مسیح میں وہ ان کی جان نہیں، وہ مار نہیں سکیں گے۔ تو تھوڑا سا میں اس کو عام لوگوں کے لیے کلیریفائی ضرور کروں گا جو شاید اس کانسیپٹ کو نہیں سمجھتے۔ یہ 2 طرح کی اموات کی بات ہو رہی ہے، ایک فزیکل ڈیتھ ہے۔ تو ہم جب دنیا میں ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو موت ہے وہ خاتمہ ہے، اختتام ہے، لیکن جو فزیکل ڈیتھ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں مسیحیت میں کہ جو فزیکل ڈیتھ ہے وہ آغاز ہے، خاتمہ نہیں ہے۔ وہ جسمانی جان جو ہے یا جسمانی زندگی کا خاتمہ ہے، لیکن ایک نئی اور ہمیشہ کی زندگی کا آغاز ہے مسیح میں۔ لیکن دوسری موت جس کو روحانی ڈیتھ کہا گیا ہے، اور اس کے بارے میں بڑی ڈیٹیل میں بتایا، وہ بیسیکلی وہ اصل خاتمہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو مسیح میں ہے اس پر دوسری موت کا اختیار نہیں ہے، دیٹ مینس کہ وہ اپنی جان ہمیشہ کے لیے نہیں کھوئے گا۔ ہاں، فزیکلی ڈیتھ ہوئے گی، وہ سبھی کی ہوگی۔ ہمیں اگر ہم مسیحی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں کوئی مار نہیں سکتا، سارے شاگردوں کو مارا گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو مسیحی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی جسمانی طور پر مار بھی دے تو ہم ہمیشہ کی زندگی کے لیے گارنٹیڈ ہیں، کیونکہ دوسرے مذاہب جو ہیں یا دوسرے ایمان جو ہے وہ گارنٹی نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں جی دیکھی جائے گی، اس وقت جائیں گے تو پتہ چلے گا، ہو سکتا ہے کوئی ہماری شفاعت کر دے، کسی کے منہ کو چھوڑ دیں، کسی ایسے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہمیں زندگی میں ہی بشارت دے دی گئی ہے کہ آپ کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے۔ لکھا نا کہ جو ایمان لاتے اس کے پاس بیٹا ہے، جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو یہ بیسیکلی ڈاکٹر صاحب کو کہنا چاہ رہے تھے کہ ہم پر پھر موت کا کوئی اختیار یا اثر نہیں ہے۔ اور سال کے حوالے سے جب بھی نیا سال آتا ہے تو ایک اور چیز میں ہمیشہ یاد کرتا ہوں مسیح کی سیکنڈ کمنگ کے حوالے سے، بیکاز دیٹ آلسو وڈ بی اندر بگننگ۔ اور قیامت کا لفظ جو ہے اگین لوگوں کے مطابق ڈسٹرکشن ہے، تباہی اور بربادی ہے، لیکن کیونکہ محاورے بنے ہیں جی اس پر قیامت ڈھہ گئی اور قیامت ڈھا دی، حالانکہ قیامت لفظ قیام سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ایک نئی چیز کا قائم ہونا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بک آف ریولیشن میں، مکاشفہ میں، پرکاشت واقعہ، اس کا جو ہے وہ 21واں باب اور اس کی 3rd ورس ہے، یہ نئے دور کی بات ہے، نئی زندگی کی بات ہے، ہمیشہ کی۔ لکھے کہ میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھو خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا، اور وہ اس کے لوگ ہوں گے، اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا، اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا۔ اس کے بعد نہ موت رہے گی، نہ ماتم رہے گا، نہ آہ و نالہ، نہ درد، پہلی چیزیں جاتی رہی ہیں۔ اور جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ لکھ لے کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ یہ باتیں پوری ہو گئیں، میں الفا اور اومیگا یعنی ابتدا اور انتہا ہوں، میں پیاسے کو آب حیات کے چشمے سے مفت پلاؤں گا، جو غالب آئے وہی
ان چیزوں کا وارث ہوگا، میں اس کا خدا ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا. یہ ہے اصل پلان خدا کا. بالکل. اور یہ خدا چاہتا ہے. اور ہر بار جب ہم ایک نیو سائیکل کو شروع کرتے ہیں تو دیر از اندر سائیکل جس کو ہم نے شروع کرنا ہے، اور اس ہمیشہ کی زندگی میں جو ہے وہ ہمیں داخل چاہتا ہے کہ خدا ہم ہو جائیں. لیکن بات یہ ہے کہ اس کے لیے ہمیں اقرار کرنے کی ضرورت ہے اپنے اندر سے. یہ زبور 32 اور اس کی 10ویں آیت میں بڑا واضح طور پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ شریر پر بہت سی مصیبتیں آئیں گی، پر جس کا توکل خداوند پر ہے رحمت اسے گھیرے رہے گی. اور بات یہی ہے، آپ اس پہ ضرور میں کہوں گا کہ آخری ہمارے لمحات آپ تبصرہ کیجئے کہ یہ رحمت گھیرے کیسے رہے گی، کیسے خدا یہ وعدہ کرتا ہے. اس کا راز جو ہے وہ بالکل اس کا راز پہلی آیت میں زبور 32 کی لکھا کہ مبارک ہیں وہ جس کی خطا بخشی گئی اور جس کا گناہ ڈھانکا گیا. وہ مبارک ہے وہ آدمی جس کی بدکاری کو خدا حساب میں نہیں لاتا. اب کیسے نہیں لاتا ہے؟ کیونکہ اس کے بدلے میں کسی اور کا حساب ہو گیا، اس کے بدلے میں کسی اور نے جو ہے وہ اپنی جان دے دی، جو کہ خدا کا ظلم نہیں تھا بلکہ خدا کا انصاف تھا. اور خود خدا نے دیکھا کہ انسان خود سے یہ کام نہیں کر سکتا ہے کیونکہ کوالیفائی نہیں کرتا، تو اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا جس نے والنٹیرلی خوشی کے ساتھ، یہ نہیں کہ باپ کی ظلم کی وجہ سے یا باپ نے زبردستی اس سے کام کروا لیا، اپنی خوشی کے ساتھ اس نے ہمارے لیے جان دی اور ہمارے لیے خون بہایا تاکہ ہم پر پھر رحم ہو. اور جیسا آپ نے کہا کہ رحم جو ہے اس کو گھیرے رہتا ہے، اور خدا کی رحمت، کیونکہ رحمت العالمین اگر سچا کوئی ہے تو وہ خداوند مسیح کی ذات ہے، کوئی نبی کوئی اور بندہ نہیں ہے، خداوند کی ذات ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے رحم ہم پر ہوا ہے. سو ہمیں اس پر ایمان لانا ہوگا اور اپنی زندگی کو ہمیشہ کے لیے ریسیو کر لینا ہوگا. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر تسین، آپ نے بڑی خوبصورت طریقے سے اس کو وائنڈ اپ کیا ہے. اور یقیناً میں اپنے ناظرین سے ایک بات خاص کہوں گا کہ یہ وقت ہمارے پاس ہے، ابھی ہم اس زندوں کی سرزمین پر ہیں، اور کلام مقدس میں لوکا کی انجیل اس کا 3 باب 9 آیت میں لکھا ہے، اور درختوں کی جڑ پر کڑارا رکھا ہوا ہے، بس جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے. اب آپ کیسا درخت ہیں، آپ کیسا پھل لا رہے ہیں، آپ کیسے کس طور پہ خدا کے ساتھ چل رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی میں انسان بہت سی مشکلوں میں گھرا رہتا ہے، بہت سی مصروفیات میں ہوتا ہے، خدا کے لیے وقت نکالنا اس کے لیے مشکل ہے، یا اگر وقت ہے بھی تو وہ بہت دوسری چیزوں میں وقت کو ضائع کر دیتا ہے. لیکن خدا کے وعدے ہمارے لیے موجود ہیں، ان وعدوں پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس کے ساتھ چلیں. میں چند باتیں خدا کے وعدے آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں. اور لکھا ہے خدا نے کہا کہ میں تمہاری قوت ہوں، میں آئی ایم یور اسٹرینتھ، میں تمہاری قوت ہوں. اس قوت کو اس نئے سال میں حاصل کیجئے. خدا نے کہا کہ میں تمہیں اکیلا کبھی نہیں چھوڑوں گا، اور وہ اکیلا نہیں چھوڑتا. جو اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، جو اس کے پیچھے چلتا ہے، وہ اس کو اپنی باہوں میں اٹھا لیتا ہے. اور لکھا ہے کہ I have plans for you to prosper، میرے پاس تمہارے لیے ایسے منصوبے ہیں کہ تم شاندار طریقے سے خوشحالی میں، شادمانی میں آگے بڑھو. اور وہ شادمانی اور خوشحالی صرف اس دنیا کی نہیں، آئندہ زندگی میں بھی خدا اسے گارنٹی کرتا ہے. یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہاری جگہ تیار کروں، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو. وہ جگہ ہمیں وہاں بھی ملے گی. اور پھر وہ کلام مقدس ہمیں گارنٹی کرتا ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا. اپنی دعاؤں کو اس کے حضور میں لائیں، اس کے حضور میں اٹھائیں، تاکہ وہ آپ کی دعاؤں کو نہ صرف سنیں بلکہ ان کا جواب دے. کیونکہ ہمارا خدا صرف دعا سننے والا خدا نہیں بلکہ دعاؤں کا جواب دینے والا خدا ہے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں اطمینان دوں گا. اور یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں، ایسا اطمینان جو دنیا نہیں دے سکتی، وہ اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں. اس اطمینان میں آگے بڑھیں، اس نئے سال میں اس کے اطمینان کو پائیں، اس کے اطمینان میں آگے بڑھیں، اور اپنے گھرانوں میں اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی اسی اطمینان اور اسی امن اور اسی سلامتی میں گھیر لیں، تاکہ خدا کا 7واں وعدہ جو ایک خاص وعدہ ہے کہ میں آئی لو یو، وہ لو، وہ پیار آپ کو دنیا میں آپ دکھا سکیں، دنیا کو وہ دے سکیں اور دنیا کو بچا سکیں. کیونکہ یسوع مسیح کا آنا اسی لیے ہوا کہ دنیا بچائی جائے. اور یسوع مسیح نے کہا تھا جاتے ہوئے کہ میں تمہیں، انہوں نے ایک خاص طور پہ گریٹ کمیشن دی تھی کہ جاؤ تمام دنیا میں جا کے انجیل کی منادی کرو، اور انہیں باپ، بیٹے اور پاک روح کے نام سے بپتسمہ دو. اور جو اس منادی کا حصہ بن کے اس کلام کو قبول کر لیتا ہے
وہ اس ہمیشہ کی زندگی میں شامل کر لیا جاتا ہے، جس کے تعلق سے ہم نے ابھی بتایا، ڈاکٹر تحسین نے آپ کو بتایا کہ کیسے ہم اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اور یقیناً آپ کے لیے وہ کلام ہے، آپ چاہے کسی بھی رنگ، نسل یا مذہب سے ہیں، وہ کلام آپ کے لیے ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ایمان لائیں اور ہلاکت سے بچ جائیں۔ آمین۔ آمین۔